اللہ نے اصل میں حضرت علی کو نبی بنایا تھا. جبرائیل امین کو نبی رشوت دے دے کر اپنے اوپر وحی نازل کر لیتے تھے، اور اس طرح علی کی نبوت نبی نے غصب کر لی. نعوذ باللہ. علی کی شان میں 10 پارے نازل ہوئے، 10 پارے علی کی شان میں نازل ہوئے. 30 پارے نہیں اترے تھے قرآن، 40 پارے اترے تھے. 10 پارے صرف علی کی شان میں اترے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور پردہ نشیں میری ماں اور بہنوں، آج 20 جولائی 2024 بروز سنیچر یاقوت پورہ کی جامع مسجد ابوبکر اہل حدیث میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے فضیلتیں اور ان کے مابین الفت و محبت، اس عنوان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. محرم کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر و بیشتر لوگ غلو اور شرک و بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کی حرمت اور اس مہینے میں جو روزہ رکھنے کی سنت ہے اسے ادا کرتے ہیں. بے شمار لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا لیے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. ھذا شہر شہر اللہ المحرم. یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. جب سے زمین و آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے مہینے 12 بنایا، اس میں 4 حرمت والے مہینے بنایا، اور یہ محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. حرمت سے مراد کیا؟ اس کے اندر کوئی لغو، کوئی گناہ کبیرہ یا کوئی اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. اس مہینے کی تعظیم کریں، عزت کریں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ مکمل اس مہینے کی بے حرمتی، اس مہینے پر الزام تراشیاں، اس مہینے کو لے کر تاریخ کے کسی واقعے کے خاص کر نوحہ خوانیاں، ماتم اور بہت سارے ڈھول تاشے گانے بجانے
जुलूस, पता नहीं क्या क्या होते हैं। हम अहले तौहीद हैं, किताब और सुन्नत के पैकर हैं। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में खड़ेंगे, अल्लाह हमसे पूछेगा, तुम्हारे अड़ोस, तुम्हारे पड़ोस, तुम्हारे महल्ले में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे ख़ानदान और रिश्तेदारों में ऐसे बिदात, खुराफात, नौहा करने वाले, ताज़िए बिठाने वाले, नाचने वाले और पता नहीं शिर्क व बिदात करने वाले मौजूद थे। तुमने उनको क्यों नहीं समझाया? तुम उनको क्यों नहीं बताए? सही दीन की राह उनको क्यों नहीं बताए? अल्लाह अगर हमसे सवाल करे, क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह तबारक व तआला के पास हमको खैर उम्मत का लक़ब अल्लाह ने दिया। किस लिए दिया? भलाई का हुक्म देकर बुराई से रोकने के लिए, नेकी की तरफ दावत देकर गुनाहों से बचाने के लिए, सुन्नत की तरफ बुलाकर बिदात से रोकने के लिए, तौहीद का रास्ता दिखाकर शिर्क के रास्ते को बंद करने के लिए अल्लाह ताला खैर उम्मत में बनाया। लेकिन हम ना उनको सुन्नत की तरफ दावत देते, न तौहीद की तरफ बुलाते, न किताब और सुन्नत की रहनुमाई करते हैं। उल्टा क्या करते हैं? तमाशा देखते खड़ते हैं। जुलूस कैसे निकलता है देखेंगे, मातम कैसे मनाते हैं देखेंगे, ये लोग नाचते कैसे हैं देखेंगे। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बिदातियों की तादाद बढ़ाने के लिए तमाशाई बनकर खड़ेगा, कल क़यामत के दिन उनको भी बिदातियों में उठाएगा। हम उम्मत मोहम्मदिया, हम में का हर मर्द दाई है, हम में की हर औरत दाई है, हर आकिल, हर बालिग दाई है। दीन की एक भी बात पहुंचे, दूसरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। कितना पहुंचा रहे हैं हम? नहीं, वो उलमा का काम, जो 8-10 साल मदरसे में पढ़ के डिग्रियां लेके जो बयानात करते घूमते, उनका काम। हमारा काम कमाओ, दावतां खाओ, बीवी बच्चों के साथ आराम रहो। वो बोलना करना हमारा काम नहीं, ये गलत है। आपकी जिम्मेदारी है उनको बताएं। और उल्टा हम लोग क्या करते हैं? उनकी तरह मिठाइयाँ बना के खाते हैं। इस महीने में चोंगे मुहर्रम के बना के खाते हैं। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसी के साथ उनको जगाएगा। और अक्सर लोग हम सल्फी भाइयों को, मनहज किताब व सुन्नत पर रहने वाले भाइयों को ये इल्ज़ाम देते हैं कि ये अहले बैत को नहीं मानते, अहले बैत से ये नफ़रत करते हैं, अहले बैत इनको कोई वास्ता नहीं है। आज मैं अपने खिताब में बताऊंगा अहले बैत कहते किसको हैं और अहले बैत से हमको कितनी मोहब्बत है। इस दुनिया में 2 बड़े फ़िरक़े हैं। वैसे तो 73 फ़िरक़े हैं, उसमें से 2 बहुत बड़े ख़तरनाक फ़िरक़े हैं। ये अहले बैत से सख्त नफ़रत करते हैं। अहले बैत बोले नहीं होता इनको, कट्टर दुश्मना अहले बैत के। कौन है ये? अब्दुल्ला इब्ने सबा, इसके गिरोह वाले, सबाई गिरोह वाले। कौन है ये? ये वही लोग हैं जिन्होंने करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और नबी के घराने वालों को 3 दिन महसूर करके, खाना पानी बंद करके बेदर्दाना तरीके से शहीद किया। सबाई गिरोह है ये, सबाई गिरोह। लेकिन असहाबे रसूल से सख्त नफरत करते हैं, असहाबे रसूल को गंदी गंदी गालियां देते हैं। सहाबाए रसूल जिनको
اللہ کے نبی سرور کونین خاتم النبیین رحمت للعالمین اپنی زبان مبارک سے اللہ کی جانب سے اللہ کے حکم سے جنت کی بشارت دیے، ایسی عظیم ہستیوں کو نازیبہ جملے یہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں اسلام سے خارج ہیں۔ ہم عقیدہ اہل سنت والجماعت، کتاب و سنت کے پیروکار، ہم معتدل راستہ اختیار کرنے والے، نہ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، نہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والے، صحابہ سے بے پناہ محبت کرنے والے، اہل بیت اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے اور لوگوں کو چلانے کا حکم دینے والے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت جو میں نے اپنے خطبے کے شروع میں پیش کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اللہ پاک کرنا چاہتا ہے بہت زیادہ پاک۔ قرآن مجید سورہ احزاب کی 33ویں آیت کا ترجمہ ہے، اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اہل بیت بولے تو کون؟ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو قصۃ اہل النجران کے نام سے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ قصہ اہل نجران کا، ایسا بول کر انہوں نے نقل کیا ہے۔ اہل نجران کا قصہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں بڑا مشہور واقعہ ہے، جس کی بنا پر اللہ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کو نازل کیا۔ قصہ اہل نجران کا، جس کی بنا پر سورہ آل عمران کا نزول اللہ نے کیا۔ کیا تھا؟ اہل نجران سے چند عیسائی لوگ مدینہ آئے تھے، یہ کٹر عیسائی تھے۔ عیسائی بولے تو کسے بولتے ہیں؟ نصارہ۔ یہودیاں بھی کافر، نصارہ بھی کافر۔ کیوں کافر بھائی؟ یہ بھی ویسے ہی غلو کیے تھے اسلام میں۔ نصارہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول کر غلو کرے تھے، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بول کر غلو کیے تھے، اور اللہ کو اللہ نہ مانتے ہوئے 3 آدمیوں کو اللہ بنا لیے تھے۔ اللہ کے نبی نے نجران سے آئے ہوئے ان عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دیے، یہ انکار کیے، ہم تو پہلے سے مسلمان، ہم کہیں کو اسلام لانا؟ جب تک تم اللہ کو اللہ کہنے کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا نبی رسول نہیں کہو گے، مریم علیہ السلام کو اس کی بندی نہیں کہو گے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تم دائرہ اسلام سے خارج، 1 نمبر کے کافر۔ وہ بولے کہ نہیں، ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی نے ان سے کہا، یا تو تم مسلمان ہو جاؤ یا مجھ سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم مباہلہ کریں گے، چلو کل آ جانا میدان میں، کل میدان میں جمع ہو جاؤ، اور تم اپنے بیوی بچے اپنے گھرانے والوں کو لے کر آ جاؤ، میں اپنے گھرانے والوں کو لے کر آ جاتا ہوں، دونوں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور مباہلہ کریں گے۔ جو حق پر رہے گا اللہ اسے بچا لے گا، جو باطل پر رہے گا اللہ جھوٹوں کو برباد کر دے گا۔ ٹھیک ہے، مان لیے، نوجوانوں نے جوش میں مان لیا، لیکن رات میں بزرگوں کو پتا چلا کہ ہمارے نوجوانوں نے جوش میں ہوش کھو کر نبی سے مباہلہ کا چیلنج کر دیے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران 61 نمبر آیت اللہ نازل کرتا ہے ان کے جواب میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آؤ تم لوگ میں دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے آپ کو لے کر آؤ، ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں گے. پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر دونوں آپس میں مباہلہ کریں گے. فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل کرے گا. یہ سنتے ہی رات میں ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے، ہم صلح کر لیں گے اور آپ کہیں تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن مباہلہ نہیں کریں گے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جو لے کر نکلے تھے اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اپنی پیاری بیٹی، اپنے داماد، اپنے دو نواسوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی جانب نکلے تھے. بس اسی ایک حدیث کو یہ لوگ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اہل بیت بولے تو یہ 5 لوگ، پنجتن، نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5 لوگ اہل بیت، کوئی بھی اہل بیت نہیں. یہ ناانصافی ہے. اہل بیت سے مراد کون کون ہیں میرے بھائیوں؟ اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ چچا جو اسلام لے کر آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے چاچا اہل بیت میں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، نبی کی پھوپھی صفیہ اہل بیت میں سے، ان کے بچے، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات، فاطمہ کن کی بیٹی؟ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی رضی اللہ عنہا. بیٹی کو اہل بیت میں لے کر ماں کو اہل بیت سے خارج کرنا، یہ کہاں کا انصاف؟ ایک بیٹی کو اہل بیت میں لے کر 3 بیٹیوں کو نبی کے اہل بیت سے خارج کرنا، یہ کہاں کا انصاف؟ میرے بھائیوں، نبی کی تمام بیویاں جو ہم امت محمدیہ کی والدہ امہات المؤمنین ہیں، یہ تمام اہل بیت میں شامل. نبی کے تمام اولاد اور نبی کے نواسے نواسیاں اور نبی علیہ السلام کے تمام داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اتنا ہی نہیں بلکہ قبیلے بنو ہاشم اور قبیلے بنو عبد المطلب کے وہ لوگ جو اسلام قبول کیے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ تمام کے تمام اہل بیت میں سے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے اور ان تمام لوگوں سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں. ان میں سے کسی ایک سے نفرت کرنے والوں کو، کسی ایک سے برا بھلا کہنے والوں کو ہم دائرہ اسلام سے ان کو خارج سمجھتے ہیں، گستاخان اہل بیت سمجھتے ہیں، اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ان کو فاسق و فاجر سمجھتے ہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اہل بیت میں ان تمام لوگوں کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل کر کے کہتے ہیں کہ میرے گھر والے یا میرے خاندان والوں سے جو محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا. میرے گھر والوں سے، میرے خاندان والوں سے، اہل بیت سے جو نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا. مطلب کیا؟ جو خدیجہ سے نفرت کریں گے، جو عائشہ سے نفرت کریں گے اللہ ان سے نفرت کرے گا. جو نبی کے داماد
عثمان ذی-النورین سے نفرت کر کے برا بھلا کہیں گے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر نازل ہوگی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ بات جان لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی تفصیل بیان فرمائی اور کہا کہ میرے اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام ہے، میرے اہل بیت کے لیے مال غنیمت کا 5واں حصہ حلال ہے۔ اللہ کے نبی نے تفصیل بیان کی۔ سورہ انفال اللہ تعالیٰ 41ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے سورہ انفال کی تک، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ بات آپ جان لو کہ بے شک غنیمت کا مال اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، راہ چلتے مسافروں کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے غنیمت کا مال۔ فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اللہ کے رسول کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، راہ چلتے مسافروں کے لیے 5واں حصہ۔ وہ اہل بیت جن پر صدقہ حرام، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، ان کے بچے، نبی کی پھوپھیاں، ان کے بچے، نبی کے ازدواج اور نبی کی اولاد اور نبی کے نواسے، نواسیاں، داماد، ان تمام کے گھر والے، ان لوگوں کو اہل بیت ہم مانتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 171 اللہ کہتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے اندر غلو مت کرنا۔ مطلب کیا؟ اللہ نے جو باؤنڈری بنا رکھی ہے اس کے اندر رہ کر اسلام پر چلنا، اللہ کے حدود کو پار مت کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو پار مت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اور مسند احمد کی 3248ویں حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایاکم والغلو، تم دین میں غلو کرنے سے بچو، فإنما ہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ آج کے لوگ دین میں غلو کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کو لعن طعن کرنا اور صحابہ کے خلاف نفرتیں پھیلانا اور ان کو جہنمی قرار دینا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بہت خطرناک عقائد، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت میں کہتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اسلام کے شروع اسلام لانے والوں میں سے، مہاجرین میں سے، انصاروں میں سے وہ لوگ جنہوں نے نبی کی اتباع کی اور اپنے جان و مال سے اسلام کے لیے قربانیاں انہوں نے دی، ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ صحابہ رسول ہیں، یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ خلفائے راشدین ہیں، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ ارباز بن ساریہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیو فَسَيَرَاكُمْ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، اے میرے صحابیو میرے گزرنے کے بعد میری امت میں تم بہت فتنے دیکھو گے، بہت اختلافات دیکھو گے۔ اس وقت کیا کرنا؟ علیکم بسنتی
وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ خلفاء راشدین امت کے لیے مشعل راہ، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ان کی روش، ان کا طریقہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ یہ ایسے خلفاء راشدین نیک خلیفہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ان ابا بکر فی الجنہ وان عمر بن الخطاب فی الجنہ وان عثمان بن عفان فی الجنہ وان علی بن ابی طالب فی الجنہ وان عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وزبیر بن عوام فی الجنہ وطلحہ بن عبید اللہ الجنہ وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ان مقدس ہستیوں کو جنتی قرار دیتے ہیں، اور بڑی بڑی فضیلتیں ہیں ان کی۔ یہ فضیلتیں ہم بیان کر بیٹھے تو ہمارا وقت ناکافی ہے۔ اللہ قرآن مجید کے سورہ فتح کی 29 نمبر آیت میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت اور مومنوں پر ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ اللہ ان کی فضیلتیں بیان کرتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے یہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کے سجدوں کے نشان تم دیکھو گے، یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لیے نمازیں قائم کرنے والے۔ یہ فضیلت ہے ان صحابہ کرام کی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی 9 نمبر آیت میں کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایسے صحابہ جو اپنی جان کو اپنے نفس سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہیں، اے میرے نبی آپ ایسے صحابہ کو بشارت دے دو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے جن کو کامیابی کا ذریعہ بتایا، جو قیامت کے دن کامیاب ہو کر جنت میں جانے والے، ایسے مقدس ہستیوں پر لعن طعن کرنا اور کہنا کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، انہوں نے حضرت علی کی خلافت چھین لی، یہ غاصب ہیں، یہ ایسے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اصل میں حضرت علی کو نبی بنایا تھا، جبرائیل امین کو نبی رشوت دے دے کر اپنے اوپر وحی نازل کر لیتے تھے، اور اس طرح علی کی نبوت نبی نے غصب کر لی، نعوذ باللہ۔ علی کی شان میں 10 پارے نازل ہوئے، 10 پارے علی کی شان میں نازل ہوئے۔ 30 پارے نہیں اترے تھے قرآن، 40 پارے اترے تھے، 10 پارے صرف علی کی شان میں اترے تھے۔ وہ 10 پارے ایک ان کے آخری امام لے کر، امام آخر جسے مہدی کہتے ہیں، وہ لے کر ایک غار میں چلے گئے، قیامت کے قریب وہ 10 پارے لے کر آئیں گے۔ وہ 10 پارے صرف علی کی شان میں موجود ہیں۔ علی کو اللہ نے نبوت دیا تھا لیکن انہوں نے غصب کر لیا، نعوذ باللہ۔ ایسی باتیں اللہ اکبر۔ سورہ احزاب کی 40ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اے میرے نبی آپ بیان کر دیجئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی جو لے کر پالے تھے، اپنا غلام بنائے تھے، لوگ زید بن محمد کہنا شروع کر دیے تھے۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن یہ اللہ کا جو رسول ہے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔
صحیح مسلم شریف کی حدیث میں کتاب المناقب کے اندر امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے. نبی علیہ السلام اللہ کی جانب سے من جانب اللہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عمر کی شان میں. لو کان بعدی نبیا لکان عمر نبیا. اے عمر اگر اللہ میرے بعد نبوت کے سلسلے کو اگر جاری اور ساری رکھتا, اللہ میرے بعد عمر کو نبی بناتا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد اللہ علی کو نبی بناتا, بلکہ اللہ کی جانب سے نبی نے یہ فرمایا کہ میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر بن خطاب کو اللہ بناتا. ولیکن خاتم النبیین, لیکن میں دنیا کا آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی, میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کیوں؟ مشورے زمین پر عمر دیتے تھے, عرش والا عمر کے مشوروں کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کرتا تھا. کئی مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا ایسا مت کیجئے اللہ کے نبی, وہ منافقوں کا سردار ہے. کون؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. ابی ابن سلول ایک نمبر کا منافق ہے, آپ جانتے ہیں, لیکن اس کی نماز جنازہ آپ مت پڑھائیے, آپ مت آگے بڑھیے. لیکن اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, نماز پڑھا لیے. قرآن مجید کی آیت حضرت عمر بن خطاب کے مشورے کے مطابق اترتی ہے, اے میرے نبی آئندہ سے کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے. اللہ اکبر. ایسی کئی آیتیں ہیں جو عمر مشورہ دیتے تھے, ویسی آیتیں اللہ آسمان سے نازل کرتا تھا. اسی لیے نبی نے کہا میرے بعد اگر کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر کو بناتا, نہ کہ علی کو. حضرت علی بن ابی طالب نبی کے چچا زاد بھائی ہیں, نبی علیہ السلام کے داماد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے والے صحابی رسول ہیں. دل و جان سے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو صحابی رسول کا درجہ دیتے ہیں. یہ لوگ ان کو معصوم کہتے ہیں. معصوم صحابہ نہیں ہیں, معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہیں. کسی صحابی کو معصوم کہنا, یہ لوگ صرف حضرت علی کو نہیں بلکہ ان کے 12 امام ہیں, وہ 12 امام ان کے لیے معصوم ہیں. اور ان کو علی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ علی علیہ السلام کہتے ہیں. جیسے نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے, علی کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں. یہ غلو ہے, اسلام کے اندر حد سے تجاوز کرنا ہے. اسی بات سے نبی نے منع کیا تھا کہ تم دین میں غلو کرنے سے بچو. اور صحابہ کی شان میں اللہ نے قرآن مجید سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت اور سورہ مجادلہ کی 22 نمبر آیت میں صحابہ کی شان میں جو ٹائٹل اللہ نے اتارا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ کہتا ہے کہ بے شک سن لو, یہ وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا, اللہ ان سے راضی ہوا, اور یہ اللہ کی جماعت ہے. یہ صحابہ کی جماعت کس کی ہے؟ اللہ کی جماعت ہے, اور یہ اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. اللہ کی جماعت کو تم جہنمی کہو گے, اللہ کی جماعت کو تم نعوذ باللہ نازیبا جانوروں کے ناموں سے پکارو گے. اے اللہ اکبر. آئیے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام اور اہل بیت کے بیچ میں کیا ان کے رشتہ داریاں تھیں, کیا ان کی محبتیں تھیں, وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. میرے بھائیوں, صحیح مسلم شریف کی حدیث 5938 نمبر کی حدیث, 5938 نمبر کی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا. کنانہ میں اللہ نے قریش خاندان کو چنا. قریش میں اللہ نے بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم میں اللہ رب العزت نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا نبوت کا فریضہ دینے کے لیے. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں جس طرح اللہ نے اولاد بنی اسماعیل سے, جیسے اللہ نے مجھے چنا
میرے لیے صحابہ اکرام کو بھی ایسے ہی اللہ نے چنا، صحابہ کی جماعت کو اللہ نے ایسے ہی چنا، ساری دنیا کے لوگوں پر اللہ نگاہ ڈالا، ان لوگوں میں میرے دل کو اللہ نے پسند کیا اور مجھے نبوت کا فریضہ عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ ساری دنیا والوں کے دلوں پر نگاہ ڈالا، پھر ان لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے دلوں کو پسند فرمایا، صحابہ کی جماعت کو میرا حامی، میرا ناصر، میرا مددگار اللہ ان صحابہ کو بنایا۔ ان صحابہ میں سے بعض کو میرے رشتہ دار بنایا، بعض کو میرے سسرالی رشتہ دار بنایا، بعض کو میرے دامادی رشتہ دار بنایا، اور بعض کو میرا ساتھ دینے والے، میرے لیے گردن کٹانے والے، اسلام کے لیے جان قربان کرنے والے بنایا۔ پھر یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی حدیث آگے بیان کرتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے امتیوں، اے قیامت تک آنے والی میری امتیوں کان کھول کر سن لو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا فلعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنتیں اس پر نازل ہوں گی، والملائکتی والناس اجمعین، سارے فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں جناتوں مرد و خواتین کی لعنت ان کے اوپر برسے گی، مومنوں مردوں مومنوں عورتوں کی لعنت ان کے اوپر برسے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں اولاد اسماعیل سے 4 نام نبی نے گنائے، 3 نام خاندان و قبیلوں کے 3 نام نبی نے گنائے، ایک کنانہ اس قبیلے کا نام گنایا، دوسرا کنانہ سے اللہ کے نبی نے بنو ہاشم کا نام گنایا، بنو ہاشم سے اللہ کے نبی نے قریش قبیلے کا نام گنایا۔ جانتے ہو یہ 3 خاندان کون سے ہیں؟ جتنے صحابہ مکہ مدینہ میں تھے، انصار و مہاجرین، ان کا سلسلہ نسب، ان کے خاندان کی پیڑھیوں کا نسب آگے چل کر اسی کنانہ سے، اسی بنو ہاشم سے، اسی بنو قریش سے جا کر ملتا ہے، انہی خاندان سے ملتا ہے۔ نبی کا سلسلے نسب سے صحابہ کا سلسلے نسب آگے جا کر ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں سے ہوئے، نبی کے اہل بیت میں سے ہوئے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ و صحابیات نے ایمان لایا۔ اگر تم ان کی طرح ایمان لا کر ان کے طرح نقش قدم پر چلو گے تو ہدایت پہ رہو گے۔ مطلب کیا؟ وہ جیسے نمازاں پڑھے ویسے اپن پڑھنا، وہ جیسا روزہ رکھے ویسے ہم لوگ روزہ رکھنا، وہ جیسا حج عمرے کرے ویسا ہم لوگ حج عمرے کرنا، وہ جیسا اسلام میں نماز کے اوقات یا لوگوں کے ساتھ لیوا دیوی کے اوقات، نکاح ہو، طلاق ہو، خلا ہو، زندگی کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اسلام پر چلنا ہو، رکوع سجدے ہو، دعا نظر و نیاز ہو اور قربانیاں ہو، جینا مرنا ہو، تمام چیزیں صحابہ کرام کی طرح اگر تم عمل کرو گے تو راہ راست پر ہدایت پر رہو گے، اگر ان کے نقش قدم سے پلٹو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج جتنی خرافات ہم دیکھتے ہیں، یہ ناچنا، یہ گانا، یہ بجانا، کیا صحابہ نے کیا؟ ارے صحابہ سے بڑھ کر کون جی محبت کرتی نبی سے؟ صحابہ سے بڑھ کر کون جی محبت کر سکتی نبی کے گھرانے والوں سے؟ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ چلو نبوت ہی نہ صحیح، حضرت علی کو نبوت تو نہیں ملی، لیکن کم سے کم داماد نبی اور چچا زاد بھائی ہونے کے ناطے خلیفہ اول بنانا چاہیے تھا۔
خلیفہ اول ابو بکر نے خلافت کا حصے کو غصب کر لیا، چھین لیا، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ، اور گندی گندی گالیاں دیتے۔ ابو بکر کے بعد عمر نے خلافت کا حصہ چھین لیا، اس کے بعد عثمان نے چھین لیا۔ یہ تینوں ایسے ہیں ویسے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کو نفرت ہے بول۔ آپ کو معلوم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے حضرت عمر بن خطاب نے نکاح کیا۔ اگر عمر دشمن ہوتے تو علی رضی اللہ عنہ اپنی پیاری بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب سے کیوں کرتے؟ اور اپنے بچوں کا نام حضرت علی بن ابی طالب، ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کل 8 بیٹے تھے، 8 بیٹے، ان میں کا ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے۔ کوئی اپنے بچوں کا نام دشمنوں کے نام پر رکھے گا؟ ہرگز نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اہل بیت کے بارے میں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، اے لوگو میرے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کیونکہ نبی کا گھرانہ میرے گھرانے سے مقدس ہے۔ یہ محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بارش کا قحط سالی کا زمانہ آ گیا، بارش نہیں ہے مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمر بن خطاب نبی کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے عباس رضی اللہ عنہ، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس، اے نبی کے چاچا، ہم آپ کو نبی کا چاچا ہونے کی نسبت سے دعا کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ پہلے نبی زندہ تھے، دعا کرتے تھے، اللہ ہم پر بارشیں نازل کرتا تھا، اب نبی چلے گئے، آپ دعا کیجئے۔ دعا کرانے کے لیے آتے ہیں عباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے دعائیں کرتے تھے، بارشیں اتارتا تھا، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم اے اللہ تجھ سے دعا کی اپیل کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اللہ بارشیں نازل فرما۔ اللہ نے عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی دعائیں قبول کر کے بارشیں نازل فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب کو اہل بیت سے اگر نفرت ہوتی تو عباس بن عبد المطلب کے پاس کیوں جاتے، کیوں دعائیں کراتے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش کمرے میں رکھی ہوئی تھی، حضرت علی ابن ابی طالب آئے اور کہنے لگے کہ اے میرے بھائی، میں میری زندگی میں تمہارے بعد کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھتا کہ میں دیکھ کر کہہ سکوں کہ ان کو دیکھنے کے بعد مجھے اللہ یاد آئے، یا ان کے نقش قدم پر چلنے سے تم کو اسلام کی راہ مل جائے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو تم پر۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ جملے کہتے ہیں عمر بن خطاب کی نعش مبارک کو دیکھ کر۔ صحیح بخاری 3685 نمبر کی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اگر حضرت عمر بن خطاب سے علی رضی اللہ عنہ کو نفرت ہوتی تو ایسا کیوں کہتے؟ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، اے میرے ساتھیوں، جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو لے کر اماں عائشہ، ہم سب کی ماں اماں عائشہ کے حجرے کے پاس جانا، میرا سلام عرض کرنا، کہنا کہ یہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اگر تم دفن کی اجازت دے دو یہ دفن ہوگا، اگر نہ اجازت دے تو خیریت سے مجھے بقیع قبرستان میں لا کر دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔
ان کی جنازے کو لے کر اما عائشہ کے حجرے پر آ کر عمر بن خطاب کا سلام پیش کیا جاتا ہے. اما عائشہ جواب دیتی ہیں اور دفن کی اجازت عمر بن خطاب نے جیسی زندگی میں کہا تھا وہ بات پیش کرتے ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں نبی کے بغل میں میں اپنے لیے جگہ باقی رکھی تھی کہ ایک طرف میرے والد محترم ابو بکر صدیق اور ایک طرف میں میرے شوہر کے ساتھ رہوں گی، لیکن میں اپنے سے زیادہ عمر بن خطاب کو فوقیت دیتی ہوں. وہ ایمان میں تقوی میں بہت بلند انسان ہیں، چنانچہ میں ان کے لیے اجازت دیتی ہوں ان کو یہاں دفن کر دو. کتنا بڑا دل تھا، کیسی یہ قربانیاں تھی. اللہ اکبر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اما عائشہ یہ وہ عائشہ ہیں جن کے بارے میں یہ روافض لوگ کہتے ہیں کہ اما عائشہ پر جو الزام لگایا گیا تھا زنا کا وہ صحیح الزام تھا. ان سے زنا ہوا، قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا خبر سے اور ایک درخت کے سولی پر ان کو ٹنگایا جائے گا اور زنا کرنے کی حد کی جاری ان پر لگائی جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ صحیح بخاری 3760 پر 8 نمبر حدیث میں ہمارے نبی کہتے ہیں یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام علیک یقرئک السلام. اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں، اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور تم کو سلام پیش کرتے ہیں. فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما عائشہ جبرائیل کا سلام سن کر جواب دیتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں اے عائشہ تم میری بیوی بننے سے پہلے 2 مرتبہ خواب میں جبرائیل امین جنت کا ایک سرسبز و شاداب کپڑا لاتے ہیں اور اس کپڑے کو کھول کر مجھے بتاتے ہیں کہ اے نبی یا نبی ان زوجتک فی الدنیا وفی الجنہ، یہ آپ کی بیوی ہے جو دنیا میں بھی آپ کی بیوی رہے گی اور جنت میں بھی آپ کی بیوی رہے گی. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر. ایسی مقدس ہستیوں کو نازیبا الفاظ کہتے ہیں. اللہ اکبر. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کی لعنت نازل ہو جھوٹوں پر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ بہت ساری قرابت داریاں ہیں، بے شمار قرابت داریاں ہیں صحابہ اور نبی کے درمیان. میں بتانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت زیادہ مواد میرے سامنے رکھا ہے. صحابہ رسول کے بارے میں نازیبا جملے کہنے سے پہلے اپنی زبان میں لڑکڑاہٹ پیدا کر لو. ایسے مقدس ہستیوں کے بارے میں کہتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ میں اسی صحابی کو یہ مانتے ہیں جو اہل بیت کے شان میں حدیثیں بیان کریے ہوں. ان صحابی کو یہ نہیں مانتے جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی کو ساتھ دینے والے یا ان کی شان میں حدیثیں بیان کرنے والے یا ان کے سلسلے نسب میں آنے والوں کو یہ صحابی مانتے ہی نہیں. ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. 4677 نمبر کی حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرئک القرآن. اے ابی مجھ سے اللہ حکم دیتا ہے کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، سورہ بینہ پڑھ کر سناؤ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. سورہ بینہ پڑھ کر سناؤ. یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا قال اللہ سمانی لک، اللہ سمانی لک. اے اللہ کے نبی، کیا اللہ نے میرا نام آپ کے سامنے بتایا کہ آپ دنیا میں ابی بن کعب کے زبان سے قرآن کی سورہ بینہ سننا، قرآن سننا، کیا اللہ نے میرا نام لے کر سنایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کر بتایا. قال قد ذکرت عند رب العالمین. اے ابی، وہ رب العالمین نے میرے سامنے تیرا نام ذکر کیا. قال فظرفت عیناه. حضرت ابی بن کعب مارے خوشی کے اپنے آنکھوں سے زار و خطار روتے بیٹھ گئے کہ اللہ نے میرا نام لیا. ایسے مقدس ہستیوں کو گالیاں دینا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے میرے بھائیوں. اور اتنا ہی نہیں،
अलम लेकर नाचना, शरबतों की सबीलें लगाना, खून निकाल कर मातम मनाना। नबी ने क्या फरमाया? लईसा मिन्ना। लईसा मिन्ना का जुमला अटेंशन करने वाला, लोगों को मुतनब्बे करने वाला, आंख के रोंगटे खड़ा कर देने वाला जुमला क्या है? वो लईसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। कौन हम में से नहीं है? मन ज़रबल कुदूद, जो अपने चेहरे पर मारेगा, वो शक्कल जयूब, जो अपने कपड़े फाड़ेगा, वो दा बिदावल जाहिलिया, गीत गा गा के रोएगा, पलपलाएगा, नौहा बजाएगा, वो हम में से नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया से खारिज है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, भले ही हजरत हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब को करबला के मैदान में शहीद किया गया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशन गोई थी। नबी ने फरमाया था, अपनी जिंदगी में फरमाया था, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की हदीस है, अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे नवासे हुसैन को दरियाए फुरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा। ये नबी की पेशन गोई थी। और मेरे नवासे हसन को जहर देकर मार दिया जाएगा, ये नबी की पेशन गोई थी। इस पेशन गोई के मुताबिक अल्लाह ने उनकी मुकद्दर में वो शहादत लिखी और वो शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत का ये मतलब नहीं है कि हम हर साल मुहर्रम में हम मातम मनाते बैठे, उनके गम करते बैठे। गम करना इस्लाम में नहीं है। ये बिदात व खुराफात करना इस्लाम में नहीं है। इस्लाम इन चीज़ों से रोकता है। आप अगर नेट पर देखेंगे, लोग आग में कूद रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे आंग में पीरा आ गए, हमारे आंग में हसन आ गए, हमारे आंग में हुसैन आए। हुसैन क्या ऐसे थे? हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु क्या ऐसे थे? अहले बैत क्या इस चीज़ का हुक्म दिए कि ताज़िए लेकर नाचो, आग में कूदो? क्या इस चीज़ का हुक्म दिए? तुम्हारी अम्मा मरेगी, तुम्हारे बाबा मरेंगे, तो क्या ढोल बजा बजा कर अपने घर के बाहर हिजड़ों को लेके तुम नाचोगे? नऊज़ बिल्लाह, हिजड़ों का जुलूस लेकर निकालते हैं, नाच गाने बजा बजा कर नाचते हैं। ये कैसा गम है तुम्हारा नाचने का? ये कौन सा गम है ये डीजे बाजे बजाने का? ये कैसा गम है? अरे वो हुसैन तो करबला के मैदान में भूखे प्यासे थे। नबी ने कहा कि तुम आशूरे के 2 रोजे, अल्लाह ने बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलाम को कौम फिरौन से और आले फिरौन से नजात दिलाया। अल्लाह के शुक्रिया में मूसा अलैहिस्सलाम ने आशूरे का रोजा रखा, तुम भी रोजा रखो। यहूदियों की मुखालिफत में 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम के 2 रोजे रखो, अल्लाह पिछले 1 साल के सगीरा गुनाह माफ करेगा। हमको कम से कम रोजा रखकर ये सुन्नत अदा करना चाहिए। रोजा रखोगे, भूखे प्यासे रहोगे, कम से कम जैसे हुसैन भूखे प्यासे थे, आप वैसे भूखे प्यासे रहते? नहीं, वो भूखे प्यासे थे। हम शरबतें पिएंगे, लोगों को शरबतें बांटेंगे। ये कहाँ की सुन्नत है? ये कैसी बिदात है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने हमको अक्ल सलीमा दिया है। इतना ही नहीं, छोटा पैदा हुआ सो बच्चा, छोटे बच्चे को ब्लेड का कट मारते हैं और उनको जख्मी कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे का खून भी अहले बैत के लिए कुर्बान। अरे भैया, अहले बैत हैं कौन? अहले बैत से मोहब्बत का ये कौन सा तरीका है कि नाच गाने बजाएं, उनका गम मनाएं और उम्महातुल मोमिनीन को गंदी गंदी गालियां दें? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ये जान लो, मेरे सहाबा को गाली मत दो। अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना भी खर्च कर दे, मेरे सहाबी या सहाबियात एक मुट्ठी भर जौ या अनाज अल्लाह के राह में जो दिए, उस सदक़े को तुम में से क़यामत तक आने वाले कोई एक ओहद पहाड़ के बराबर सोना देकर भी उनके सवाब को नहीं पहुंच सकते। इतना बड़ा मुकाम है सहाबा का और सहाबियात का, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अल्लाह इनसे राज़ी हो, ये अल्लाह से राज़ी हुए। बस इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को दीन की सही नेक हिदायत अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला तादमे हयात हम सबको सिरात मुस्तकीम पर रहने और सिरात मुस्तकीम पर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अहले बैत से मोहब्बत करने, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے اس جامع مسجد ابو بکر اہل حدیث میں مجھے دوبارہ آ کر دعوتی کام کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔